इनको दिसंबर देखने नहीं देंगे। 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफी हो जाए। ब्रॉड शीट नहीं, उसका नाम है फ्रॉड शीट। जस्टिस अजमत सईद साहब जो है उनको कौन नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। हुकूमत कैसे गिरानी है, हुकूमत को कैसे हटाना है, पीडीएम की जो तहरीक है उसमें हिकमत अमली पर एक बड़ा वाज़े इख्तलाफ नज़र आ रहा है। पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद की बात कर रही है, मौलाना फौरी तौर पर हुकूमत को हटाने की बात कर रहे हैं, चाहे जो भी करना पड़े। मुस्लिम लीग नून फ्रेश इलेक्शन की बात कर रही है। काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफ राय नज़र आ रहा है। अब ज़ाहिर है 31 जनवरी की डेडलाइन ख़त्म हो रही है, चंद दिन बाकी रह गए हैं और पीडीएम का सरबराही इजलास 4 फरवरी को इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया है, जिसमें तय पाएगा कि आगे किस तरह से चलना है। और जो बिलावल की तरफ से तजवीज़ है तहरीक अदम एतमाद की, वो भी डिस्कस होगी इसके अंदर और दीगर मामलात की ऑप्शन पर गौर किया जाएगा। लेकिन अहम बात, क्या मौलाना की अनाउंसमेंट के मुताबिक 4 तारीख का जो इजलास है उसमें कोई लॉन्ग मार्च की डेट भी अनाउंस की जाएगी। और इसके साथ साथ नाज़रीन हम बात करेंगे ब्रॉड शीट के मामले पर। आज मरीम नवाज साहिबा ने सख्त तनकीद का निशाना बनाया जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख साहब को, जो ब्रॉड शीट इंक्वायरी कमीशन को हेड कर रहे हैं। उन्होंने ये भी मशवरा दिया कि अजमत सईद शेख साहब को खुद ही इस इंक्वायरी कमीशन से अलग हो जाना चाहिए। क्या जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख साहब इस तरफ जाएंगे, खुद ही इस कमीशन से अलग होंगे? क्योंकि हुकूमत तो डट चुकी है। खान साहब ने तो कल बड़ा वाजे कर दिया कैबिनेट के इजलास के अंदर भी कि अजमत सईद शेख साहब ही इसे हेड करेंगे और न सिर्फ ब्रॉड शीट बल्कि सरे महल और हुदैबिया पेपर मिल्स के मामलात में हैं उनकी भी वो तहकीकात करेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन हम बात करेंगे सेनेट इलेक्शन के हवाले से। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने, और वहाँ पर जिक्र छिड़ गया जहांगीर खान तरीन का। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को आज जहांगीर तरीन बड़े याद आ रहे हैं और ये मशवरा दिया गया कि एक कमेटी बना के जहांगीर खान तरीन को उसकी सरबराही दे दी जाए जो सेनेट इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की कामयाबी के लिए काम कर सके। और इसके साथ साथ नाज़रीन हम नैब की बात भी करेंगे। खुर्शीद शाह साहब के हवाले से जो केस है उसमें जो 14 में से 13 जो फ्रंट मैन जिन्हें कहा गया था कि जिनके नाम पे बेनामी दार थे, जिनके नाम पे उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई मुबैना तौर पर, जो केस था उनके खिलाफ 14 में से 13 जो मुलजिम थे इसमें जिन्हें फ्रंट मैन कहा गया था वो बरी हो गए हैं। तो क्या ये केस भी इसका हाल भी जो पहले अपोजिशन के कायदीन के खिलाफ केसेस चल रहे हैं नैब के अंदर उन जैसा हाल होगा? ये तमाम मौजूद आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। मैं इस्लाम स्टूडियो में ज्वाइन किया है तारिक फजल चौधरी साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा है। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं शैला रजा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और सदाकत अली अब्बासी साहब हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली है और वज़ीर-ए-आज़म की जो कमेटी है स्पोक्स पर्सन की, उसका भी हिस्सा है। बहुत शुक्रिया जी, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले नाजरीन ज़रा आपको बता दें कि पीडीएम क्या डेडलाइन देती रही हुकूमत को, हुकूमत गिराने के लिए, हुकूमत हटाने के लिए, मुस्ताफ़ी होने के हवाले से। ज़रा मुख्तसर सा मौलाना फजल रहमान साहब के चंद एक जुमले आपके सामने रखते हैं कि वो मुख्तलिफ मौक़े पर क्या कहते रहे हुकूमत गिराए जाने के हवाले से, ज़रा सुन लें। तहरीक चल पड़ी है, मंजिल पे जाके दम ले। हम इनको दिसंबर देखने नहीं देंगे। 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए। अगर 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी नहीं होती तो फिर सरबराही इजलास 1 फरवरी को इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देगा। अब तारिक फजल साहब 1 फरवरी को तो नहीं हो रहा, अलबत्ता 4 फरवरी को इजलास एक तलब कर लिया गया है और उसकी मेज़बानी आप ही कर रहे हैं। कोई लॉन्ग मार्च की तारीख की अनाउंसमेंट आने वाली है इसमें, या अभी मामला वो अप्रैल में चला गया? चूँकि ज़ाहिर है सेनेट के इलेक्शन में तो सारी जमातें तकरीबन हिस्सा ले रही हैं, अब मिल के इलेक्शन लड़ने की हिकमत अमली पर भी गौर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया समर साहब। देखें, जब इस तरह की बात करते हैं और पीडीएम की जो कि मुत्तहिदा अपोजिशन का एक फोरम है उसकी जी कोई मुस्तकबिल की स्ट्रेटजी के हवाले से सवाल करते हैं तो मैं उसका जवाब इसलिए देना नहीं चाहूँगा, मालूमात ज़ाहिर है काफ़ी हद तक अगर हों भी मेरे पास, कि ये प्रेरोगेटिव है, इस्तेहकाक है पीडीएम की तमाम सेंट्रल लीडरशिप का कि वो बैठे हैं और 4 फरवरी को जैसा कि आपने कहा कि इजलास होगा इंशाल्लाह, और उसके बाद की क्या हिकमत अमली है उसका ऐलान जो है वो उसी फोरम से हो। मुश्तरका एक आप ये कहें कि मुशावरत के बाद जो भी स्ट्रेटजी है उसका ऐलान होगा। इनफरादी सतह के ऊपर जमातें भी इस बात से इज्तनाब करती हैं और हमारी भी ये कोशिश होती है कि इस तरह के जो मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर डेडलाइंस हैं, कब क्या काम करना है, आगे क्या होना है, इस पर इनफरादी हैसियत में बात ना की जाए। जैसे डेडलाइन तो आपकी एक्सपायर हो रही है कुछ दिनों में और कुछ भी नहीं हुआ। खान साहब ने इस्तीफा भी नहीं दिया, गवर्नमेंट भी यहीं पे इंटैक्ट खड़ी है आज भी।
دیکھیں جہاں تک پریشر تو پی ڈی ایم پہ آ رہا ہے. جو آپ نے کہا کہ فلاں ڈیڈ لائنز دی گئیں اور یہ باتیں کی گئیں، ہم ایک جمہوری جدوجہد کر رہے ہیں. ہمارے ہاتھ میں کوئی بندوقیں نہیں ہیں. ڈیڈ لائنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کام اس مدت میں کر رہے ہیں بالفرض. بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہے تھے وہ. نہیں ظاہر ہے کانفیڈنس ہی کہیں گے نا. کیا خیال ہے کہ ہاف کانفیڈنس سے تو نہیں ہوتا. دسمبر بھی نہیں دیکھنے دیں گے، جنوری میں گئے. یہ باتیں وہی ہوتی ہیں جب آپ ڈیڈ لائن بھی آپ دیتے ہیں یا جب آپ بات کرتے ہیں تو اسی طرح ہی کرتے ہیں نا. وہ آپ یہ کہیں کہ چلیں چھوڑیں خیر اس بات کو. لیکن میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ بندوقیں لے کے اپوزیشن جو ہے وہ یہ کمپین نہیں چلا رہی. یہ ایک آئینی جدوجہد ہے. یہ ود ان دا ڈومین آف دی کانسٹیٹیوشن ہے. باقی جب اس طرح کی موومنٹس چلتی ہیں تو ٹائم لگ بھی جاتا ہے. بعض اوقات ود ان دا ڈیڈ لائنس کام ہوتے ہیں، بعض اوقات ڈیڈ لائن سے آگے بات چلی جاتی ہے. لیکن جو بنیاد رکھی گئی ہے اصل یہ ہے کہ آپ کا نعرہ کیا ہے. اصل یہ بات ہے کہ پاکستان کی عوام کتنے اس نعرے پہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لوگ کتنے تنگ ہیں، حکومت سے کتنی جلدی جان چھڑانا چاہتے ہیں. یہ لوگ آپ بھی یہ بات جانتے ہیں جو لوگ پبلک سے کنیکٹڈ ہیں کہ لوگوں کے حالات کیا ہیں، لوگ حکومت کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. اب وہ لوگ کتنی تعداد میں آپ کے سامنے مختلف ہمارے ریلیز ہوئی، جلسے ہوئے، وزیر اعظم کی رائے سے مختلف ہے. میں ذرا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. آگے جب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان صاحب تو آج یہ باقاعدہ ایک جدوجہد ہے اور اپنے منطقی انجام تک ضرور پہنچے گی انشاءاللہ. وہ ٹائم بڑا میٹر کرتا ہے. بہرحال آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ پی ڈی ایم عملاً ختم ہو چکی ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ڈی ایم نے پورا زور لگا لیا لیکن عوام ان کے ساتھ کسی صورت بھی نہیں نکلے. تو شیلا رضا صاحبہ، اب پھر لانگ مارچ کی اناؤنسمنٹ کیا ہونی جانی چاہیے؟ چونکہ اب تو گورنمنٹ بھی کہنے لگ گئی ہے، پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ختم ہو گئی پی ڈی ایم، جتنا زور لگا لیا عوام ان کے ساتھ نہیں نکلے. حالانکہ عمران صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ گورنمنٹ عملاً کچھ کرنے میں ناکام ہے، اور بہرحال جتنا بھی زور لگا لیں، ان کی بیساکھیاں جتنی بھی ہو جائیں، ڈیلیوری زیرو، ریلیف دینے میں ناکام. کہنا انہیں یہ چاہیے تھا. لیکن وہ خود بیان دے رہے ہیں ہمارے لیے 50 ترجمان کے ہوتے ہوئے اور بہت سارے اجلاس کے اندر اینکرز کے ہوتے ہوئے اجلاس میں ہمیں ڈسکس کر رہے ہیں اپنے نجی محفل میں. تو مبارک ہو نے کہ تعریف نہیں کر رہے، کہہ رہے پی ڈی ایم ختم ہو گئی ہے، اس کو اعزاز نہ سمجھیے. ہاں وہ میں بتا رہی ہوں، نہیں وہ اپنا خیال ہے نا، لیکن انہیں کہنا یہ چاہیے تھا کہ حکومت عملاً زیرو ہے اور وہ چاہے کچھ بھی کر لے عوام کو ریلیف نہیں دے سکتی. جتنی بھی مضبوط بیساکھیاں لگا لے اپنی مدت ہی بڑھا سکتی ہے کھڑے رہنے کی. اب ہم آ جاتے ہیں اور آپ بولیے. وہ بیساکھیاں تو کھڑی ہے ساتھ ساری. آپ کون سی بیساکھیوں کی بات کر رہی ہیں؟ قافلے کی بات کر رہی ہیں، ایم کیو ایم کی بات کر رہی ہیں؟ وہ سارے ساتھ کھڑے ہیں. بہت سارے مل کے سینٹ کا الیکشن لڑا جا رہا ہے، اس طرف آپ بھی مل کے سینٹ کا الیکشن گو کے لڑ رہے ہیں. جی میں بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے، میں نے پرسوں بھی یہ بات کی تھی اور کل بھی کی تھی کہ یہ پارٹیز بھی بیساکھیاں ہیں. اور اس میں تھوڑا سا یاد دلاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جب گورنمنٹ تھی تو پیٹرول کی جو انٹرنیشنلی پرائسز تھیں وہ ہائیسٹ لیول پر تھیں، اور ظاہر ہے ہمارے ہاں بجلی بنتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. تو 1 روپے 30 پیسے سے 5 سال میں جب 4 روپے تک یونٹ گیا تو 3 دفعہ ایم کیو ایم نے حکومت چھوڑی. آج یونٹ بھی پوچھ لیں کتنا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں کراچی کی آبادی جو ہے اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا. یہ پتہ نہیں روز ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا گچول رہے ہوتے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ بات کی جاتی ہے کراچی کی ترقی کی، کوئی اس فنڈ پہ بات نہیں کرتے. تو یہ بیساکھی تو ہے نا، آج ہوئی ہے، آج بات ہوئی ہے. آج وہاں پہ نجیب ہارون صاحب نے بات کی ہے. آج پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے اندر جو کراچی سے پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں وہ کہتے ہیں کچھ کام بھی نہیں ہو رہا. وہ کہہ رہے ہیں نہ K4 پہ کام مکمل ہے 2025-26 تک، اور نہ ہی باقی کام ہو رہا. کہہ رہے کچھ پیش رفت ہو ہی نہیں رہی، یہ سب دھوکہ ہے، سب فراڈ ہے. وہ تو یہ بات کر رہے ہیں. ہاں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ 2 سال سے جب سے ان کی گورنمنٹ آئی ہے، تیسرا سال ہے، انہوں نے K4 پہ جو کہ پروونشل گورنمنٹ کا اور فیڈرل گورنمنٹ کا 50-50% کا پروجیکٹ ہے، انہوں نے 2 سال سے ایک پائی نہیں دی، مکر گئے. اور S3 پہ تو کہا یہ ہمارا منصوبہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں. میں صرف حیران ہوں کہ ایم کیو ایم کو کس نے پکڑ کے ان کے ساتھ بٹھایا ہوا ہے. کون ہے وہ جس کی وجہ سے یہ بیساکھیاں کھڑی ہیں. اس حد تک وزیر اعظم کا چلے جانا کہ بڑے چودھری صاحب کے پاس جا کے کہیں کہ آپ مجھے پرویز الہی سمجھو، وہ پھر بھی اکڑ دکھائیں اور پھر بھی چودھری برادران نہ چھوڑیں.
تو یہ کون ہے جو دے دی نا ان کو سینٹ کی سیٹ دے دی ہے, ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ بہرحال یہ بیساکھیاں ہیں یا جو بھی ہے وہ بڑے اپنی جگہ پہ مطمئن بیٹھے ہیں کہ ہمیں کوئی تجسس نہیں ہے کہ حکومت جانے کے حوالے سے. ذرا صداقت صاحب کا جواب لے لوں اس پہ ذرا. جی ایک منٹ. باقی آپ نے کہا کہ خورشید شاہ صاحب کے اتنے وعدہ معاف گواہ جو ہیں وہ ہٹ گئے ہیں. اس طرف میں آؤں گا, ذرا اس طرف آتے ہیں, بات کرتے ہیں ذرا اس پہ. نہیں ایک منٹ. لیکن علیم صاحب کے اوپر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ سوسائٹی کے معاملات میں گھپلے ہیں, یہ سب کچھ ادھر کام ہوئے جا رہا ہے. خورشید شاہ جیل میں, تو یہ ادارے بھی, ان کا رویہ بھی بے ساکھی. ٹھیک ہے. صداقت علی بھائی صاحب, آج پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے اندر ظاہرہ پی ڈی ایم ڈسکس ہوئی اور شیلہ رضا صاحبہ اسے اعزاز سمجھ رہی ہیں کہ آپ اپنے معاملات کے بجائے پی ڈی ایم کو ڈسکس کر رہے ہیں اپنی انٹرنل میٹنگز کے اندر بھی, پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے اندر بھی. کیا کہہ رہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کہ بالکل اب گورنمنٹ بے فکر ہو گئی ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا اور اب آپ بیک ٹو یور ورک؟ صبر بہت شکریہ. دو چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. جب کوئی بہت پیک پہ ہو ڈسکس ہوتا ہے, کسی کی وفات ہو جائے, لوگ کہتے ہیں وہ مرحوم بہت اچھے تھے, ان کی یہ خوبیاں تھیں. اب آپ کون سی بات کر رہے ہیں, اس پہ میں بات کروں گا. پہلے سے انہوں نے کہا کہ وہ ایم کیو ایم کوئی بیساکھیاں, ایم کیو ایم آپ کے ساتھ ہو تو وہ آپ کی طاقت. میں اس پہ آتا ہوں. ایم کیو ایم ہمارے ساتھ تھی تو بیساکھی ہو گئی. آپ پرویز الہی صاحب کو قاتل ہی کہیں اور محترمہ کا قتل کے اشارے ان کی طرف کریں اور اس کے بعد ان کو سینئر وزیر بنا لیں, آپ تو ٹھیک, ہم غلط. الیکشن ہو, آپ تجسس کا اظہار کر رہی ہے کہ ہماری دفعہ مہنگائی زیادہ تھی. نہیں وہ مہنگائی پہ آتا ہوں نا, نہیں مہنگائی پہ آتا ہوں. مجھے سمجھ اگر یہ بات کرنے دیں, میں نے کہا ایم کیو ایم کو یہ 10 دفعہ منائیں, وہ بیساکھی نہیں, وہ ٹھیک. کاف لیگ کو قاتل لیگ کہیں اور اس کے بعد محترمہ کا قاتل کہیں اور اس کے اگلے 2 ہفتوں بعد ان کو سینئر وزیر ڈالیں, وہ ٹھیک. سر انہیں تجسس اس بات پہ وہ آپ الیکشن 2018 سندھ میں آپ جیت جائیں, الیکشن حلال, جہاں سے آپ کو 1200 ووٹ پڑے وہ الیکشن حرام. آپ استعفے دیں اور سینٹ کا الیکشن روکیں اور آج اسی منہ سے وہی سینٹ کا الیکشن وہی لوگ لڑیں. ہم کریں تو یو ٹرن, آپ کریں تو پتہ نہیں اس کو ہم کیا کہیں. اس کے بعد آپ نے کہا پی ڈی ایم زندہ ہے, میں نے کہا پی ڈی ایم کی وفات کی آج جو پی ڈی ایم کی قرارداد تھی 26 نکات تھی, اس کے اندر سینٹ الیکشن کے بائیکاٹ کا کہیں بھی ذکر نہیں تھا. اب آ جائیں پی ڈی ایم پہ. جو آپ نے کہا کہ دن کو ڈسکس ہوئی, کیا ڈسکس ہوئی؟ ظاہر ہے میں نے کہا کوئی چیز بڑا واقعہ تھا پچھلے 3-4 مہینے, بڑا ہم نے شور شرابہ سنا, ہم جی 13 تاریخ کو آر یا پار کریں گے. نہیں ہوا. میرے شیرو استعفیٰ غلطی سے دے دیا, جانا اور سپیکر کے منہ پہ مار کے آنا, وہ دونوں میرے شیر گئے اور سپیکر کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے. مائی باپ غلطی ہوگی, ہم نے استعفیٰ نہیں دیا تھا, وہ سائن نہیں تھے, وہ یہ نہیں تھا, وہ نہیں تھا. اس کے بعد 30 دسمبر کو یہ سلیکٹڈ حکومت جا رہی ہے, بلاول صاحب بھی کہتے ہیں, مریم صاحب بھی کہتی ہیں, نہیں گئی. 31 جنوری کی بات کی تھی, وہ بھی 4 دن بعد آ رہا ہے, پتہ نہیں ہے کیسے پھر کیسے ڈیفینڈ کریں گے. انہوں نے سینٹ کا الیکشن نہیں لڑنا تھا, انہوں نے استعفے دینے تھے, انہوں نے ضمنی الیکشن نہیں لڑنا تھا, سب ختم ہو گیا. تو مجھے بتائیں کون سی تحریکیں کیوں آتی ہیں؟ ایک لیڈرشپ, دوسرا نظریہ, تیسرا اتفاق. ان کا کسی بات پہ اتفاق نہیں. مولانا کچھ اور کہہ رہے ہیں, بلاول صاحب جو کہتے ہیں وہ مریم صاحب نہیں مانتی, مریم صاحب جو کہتے ہیں بلاول صاحب نہیں مانتے. مولانا صاحب نے بڑا دل برداشتہ ہو کے فون کیا زرداری صاحب کو بھی اور میاں صاحب کو بھی. زرداری صاحب اپنے کارڈ دل کے ساتھ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے بیچارے ایویں دو. تو دیکھیں نا, ایک تحریک چلتی ہے, لوگ نکلتے ہیں, شروع میں کچھ نکلتے ہیں, آخر میں تو بالکل ٹھوس, لاہور ٹھوس. اسلام آباد میں یہاں پہ مظاہرہ چند, اب ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں تو چلیں یہ یہاں کے مقامی ہیں, چند لوگ تھے, چند ہزار چلو کہہ سکتے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس تحریکیں اوپر جاتی ہیں جب لوگ عوام کے لیے نکلتے ہیں. سب کو پتہ ہے آج میاں صاحب کے کیسز معاف کر دیں, شہباز صاحب کے کیسز معاف کر دیں, مریم صاحب کے کیسز معاف کر دیں, نیب ختم کر دیں, یہ سب ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن تحریک کا مقصد آپ کی جو خوشی ہے, دولت کو بچانا ہے. آپ کی جو خوشی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک بالکل فارغ ہو گئی, ناکام ہو گئی, کہ ان کی تحریک کے اندر اپیل نہیں ہے, کہاں ہے تحریک؟ تو وہ جو لوگوں کا آپ کے بقول جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بالکل اس سے ڈس ایسوسیٹ ہو گئے, چھوڑ گئے ہیں, ہو گئے نا, آپ کو نظر نہیں آیا؟ وہ چلے ٹھیک ہے مان لیتے ہو گیا. وہ اس وجہ سے نہیں ہوئے کہ حکومت بہت اچھا ڈیلیور کر رہی ہے, وہ آپ کی پرفارمنس کی وجہ سے نہیں ہے, وہ پی ڈی ایم کے آپس کے اختلافات کے لوگوں کو ڈائریکشن سمجھ نہیں آ رہی ہے کس طرف جانا ہے. ہمارے خلاف تحریک پی ڈی ایم کی تھی, ہم کا وہ ہم پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں. آپ کی کارکردگی کا کمال نہیں ہے کہ آپ نے بہت اچھی گورننس کی وجہ سے لوگ جو ہے پی ڈی ایم سے پیچھے ہٹ گئے, وہ پی ڈی ایم کے اپنے اندرونی مسائل کی وجہ سے لوگ ہٹ رہے ہیں. ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں پی ڈی ایم پہ, اب ہماری بات ہے. پہلی تو بات ہے آپ نے پی ڈی ایم کا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا نا, اب آپ ہماری بات کریں.
ضرور آج بھی ڈسکس ہوا, اکانومی کے مسائل کی بات ہوئی, 11,000 ارب کے قرضے کی بات ہوئی کہ 11,000 ارب قرضہ چڑھ گیا ہے, یہ کیسے چڑھا؟ تو انہوں نے کہا جی 3500 اس میں سے نکلا جو ڈی ویلیویشن, سن لینا یہ بڑا ضروری بات ہے, ڈی ویلیویشن کی وجہ سے 6,000 ارب ہم نے ان کی وجہ سے واپس کیا, 500 ارب روپے کا ہمارا خرچہ ہے, باقی جتنا بھی تھا وہ ان کے ان قرضوں کی قسطوں کی وجہ سے چڑھا. یہ باتیں ڈسکس ہوئی اکانومی کی مشکلات کے بارے میں, پھر بھی چڑھتا جا رہا ہے, اکانومی کی نہیں کر سکتا, وہی تو بتا کم ہو رہا ہوں. ہمارے دونوں جو خسارے تھے دونوں اس وقت سرپلس ہیں. اس حکومت نے نہ بیرونی کوئی قرضہ اس کو ضرورت ہے نہ اندرونی قرضے کی ضرورت ہے. قرضہ ایک ہی بات ہے کہ جو قرضوں کی قسطیں ہیں وہ واپس کرنی ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں $2.5 ارب سالانہ واپس کرنا تھا, نون کے دور میں 5 سن تو لینا آخری جملہ $5 ارب واپس کرنا تھا, ہمارے دور میں $10 ارب سالانہ واپس کرنا ہے. اب مجھے بتائیں لوگ ان کے پیچھے نکلیں یا ان کے ساتھ نکلیں؟ بہرحال ایک چیز پہ لوگ نکل سکتے ہیں, یہ جو آپ بجلی کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں, گیس کے ان کے معاہدے, مہنگائی بڑھ رہی ہے بھائی 26,000 ہماری بجلی کی 26,000 میگا واٹ ہماری ڈیمانڈ ہے, 36,000 میگا واٹ بنا کے رکھی ہوئی ہے, معاہدے کیے ہوئے ہیں, سارا امپورٹڈ انرجی ہے, تو کیا کر سکتی ہے حکومت؟ آنے والے دنوں میں پھر یہ بجلی کے مسائل پہ, مہنگائی کے مسائل پہ ایک تحریک الگ سے چلانی پڑے گی, کوئی اور چلائے تو یہ تو ذمہ دار ہے نا, اصل مسائل تو کوئی نئی پولیٹیکل پارٹی آگے چلائے تو یہ تو ذمہ دار ہے ساری مہنگائی کے, ان قرضوں کے ذمہ دار ہیں. ان سے لوگ کیا تو ہر معاملے پہ ہی دیکھتے 5 سال بعد آپ مجھ سے سوال کر لیں, میں بتاتا ہوں کیوں ذمہ دار ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس طرح کی بھی حکومت ابھی پاکستان نے دیکھی ہے. یعنی کوئی اپنی حکومت کا کوئی ذکر, کوئی پرفارمنس پہ, کوئی لوگوں کے مسائل پہ, کوئی ایشوز پہ سابقہ حکومتوں پہ پھینکنا, جھوٹے الزام لگانا. اور صداقت صاحب اب تھوڑا لحاظ کرتے ہیں, تھوڑے بہتر ہو گئے ہیں, ورنہ کبھی کبھی سلپ ہوتے ہیں, ورنہ یعنی اخلاق سے گرے ہوئے الفاظ استعمال کرنا. نہیں یہ وہ تو کرتے ہیں, وہ تو سارے ہی کرتے ہیں, وہ اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتے. کبھی پرسنل بات نہیں, پرسنل نہیں کر رہا میں, پرسنل نہیں کہہ رہا, میں آپ کے سپوکس پرسنس کی بات کہہ رہا ہوں کہ اخلاق سے گری ہوئی الفاظ استعمال کریں گے, پرووک کریں گے, یہ انفارچونیٹ ہے, لیکن اس کو چھوڑیں. اصل بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کو گناہ سمجھ کے کرے تو اس کے توبہ کرنے کے چانس ہوتے ہیں, کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے میں غلط کر رہا ہوں. جو شخص بدعتی ہو وہ کبھی توبہ نہیں کرتا, کیونکہ بدعت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ گناہ کو وہ ثواب سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے, برائی نہیں سمجھ رہے آپ اسے. بالکل یہ ہے بدعت میں پڑے ہوئے, یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے. اس وقت پاکستان میں جو نظام ہے ایسا نظام کبھی آیا نہیں ہے. سیاسی بدعت کہہ سکتے ہیں, سیاسی بدعت, یس تھینک یو فار کریکشن میں کہوں گا, سیاسی بدعت آف کورس. کہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہماری بہت ایک اعلیٰ پرفارمنگ ٹیم ہے اور بہت اچھا ہم کر رہے ہیں, اور اپوزیشن کو گالیاں دے کے, اپوزیشن کو کبھی ماتم کر کے, فوتگی ہو گئی, فلان ہو گیا, اس طرح کی باتیں کر کے, تو یہ ظاہر آپ کے پروگرام کا گھنٹہ گزارنا ہے. سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم نہیں رہی, عملاً ختم ہو گئی ہے. کروں نا, اس سے معاملات جو ہے نہ ملک کے بہتر ہونے ہیں, ان کے تو خیر ہو ہی نہیں سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مطلب کھینچ تان کے شاید کچھ وقت اور گزار جائیں, یہ میں نہیں کہتا کتنا گزاریں گے, لیکن کھینچ تان کے گزار بھی جائیں, لیکن انتہائی غیر سنجیدگی. میں یہ بھی کہتا ہوتا ہوں, ایک بات آپ کے پروگرام میں کہہ دوں کہ اگر مجھے کوئی ایسا ٹاسک دیا جائے جو میں نہ جانتا ہوں تو اسے آپ نالائکی نہیں کہیں گے. ہاں اگر اس کام کو کرنے کے لیے میں اچھی ٹیم بھی نہ بنا سکوں پھر یقیناً میں نالائق ہوں, جو کہ موجودہ گورنمنٹ کی اس وقت صورتحال ہے. آدھے وزیر پچھلی حکومتوں میں سرو کر چکے ہیں, آدھے کر چکے ہوں یا پونے کر چکے ہوں, لیکن ان لوگوں کو ذمہ داری دینا. 52 رکنی کابینہ کے اندر 25 سے قریب لوگ ایسے جو پچھلی اخبار کا سمر صاحب خبر آتی ہوتی تھی, آپ کے ناظرین بھی سمجھ جائیں گے کہ جناب پولیس نے ایک جہاز کو گرفتار کر لیا. آپ سمجھ گئے نا, جہاز کو گرفتار کر لیا. اب خبر آتی ہے کہ پی اے کا جہاز دوسرے ملک نے گرفتار کر لیا, وہ چھوڑ بھی دیا آج انہوں نے. بائی دی وے یار میری بات لیکن آپ کو بےعزت کر کے لتر مار کے کسی نے چھوڑ بھی دیا, تھوڑی آپ کی جگہ صحیح ہوئی ہے. وہ تو ظاہر ہے, جو اللہ معاف کرے, ملک کے لیے اور ہمارے لیے یہ باتیں نا یقین کریں کرنے کو دل نہیں کرتا. آپ کے میں وزیروں کی بات کہہ رہا ہوں, آپ نے ذکر کیا اس لیے میں تھوڑا اپنے ٹاپک سے تھوڑا سا آپ کے سوال کی طرف آ گیا. وزیر ایک اٹھتے ہیں جناب, وہ کہتے ہیں جناب کہ ہمارے 60% کہ 70% جو پائلٹ ہیں ان کے لائسنس جعلی ہیں. وہ بڑا نقصان پہنچایا پوری دنیا میں, آپ کے سارے پائلٹ گراؤنڈ کر دیے گئے. آج اقوام متحدہ کہہ رہی ہے کہ میرا عملہ
افغانستان کی ایئر لائن پہ تو سفر کر سکتا ہے، پاکستان کی ایئر لائن پہ سفر نہیں کر سکتا، اسے اجازت نہیں ہے. یار کیا اور آپ چاہتے ہیں، کیا اس ملک کے ساتھ کریں گے؟ دوبارہ بات وہیں آتی ہے جن مسائل کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں، ان مسائل کا حل کیا ہے؟ ہم ان سے نکلیں گے ان مسائل کا حل یہ ہے سنجیدگی، اپنے گریبان میں جھانکنا، اپنی ٹیم کی کمزوریوں کو دیکھنا، نالائق اور نااہل لوگوں کو ہٹانا. لیکن میں نے کہا نا کہ جب آپ سیاسی بدعت کا شکار ہوتے ہیں تو آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم عقل کل ہیں اور ہم جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اب احتساب کی بات ہوئی، آپ نے اپنے پروگرام کے انٹروڈکشن میں بھی کہا اس حکومت کے ساتھ تو بہتری کی توقع ہے نہیں، ابھی بھی آپ کو کریکشن کی امید نظر آ رہی ہے. نہیں، آپ نے کہا نا کہ کیسے ہو سکتی ہے، تو میں نے کہا ہو اس طرح سکتی ہے. جو آپ نے پوچھا نا کہ کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو میں نے آپ کو ایک امیجنیٹری بات بتائی ہے نا، لیکن میں نے آپ سے ساتھ ہی میں نے یہ بھی کہہ دیا جو سیاسی بدعت کا شکار ہوتے ہیں وہ ان میں اصلاح نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اور یہ جو آگے آپ نے بات کی نا احتساب کی، میں اس میں ایک جملہ کہہ دوں. دیکھیں احتساب اگر آپ اسے بدترین سیاسی انتقام کی شکل میں کریں گے، جس میں نیب کا مقدمہ بنتا ہوگا آپ نیب کا مقدمہ کر رہے ہیں، جس میں وہ نہیں بنتا آپ اس کے پیچھے FIA کو اینٹی کرپشن کو لگا رہے ہیں، جس پہ کچھ نہیں نکل رہا. رانا ثناء اللہ کی مثال دیکھیں، اس کی گاڑی سے ہیروئن اور چرس برآمد ہو رہی ہے. تو کیا اس طریقے کے ساتھ آپ لوگوں کو میسج دے رہے ہیں کہ ہم ایک احتساب کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا نعرہ جو ہے وہ احتساب کا نعرہ ہے؟ ویسے آپ کی یہ ساری باتیں پوری قوم دیکھ رہی ہے. آپ کی جماعت نے تو اب پرنسپل موقف اختیار کر لیا کہ نیب کے معاملے پہ کسی قسم کا کوئی اب ترمیم نہیں ہوگی، ہم نے بھگت لیا، PTI بھی بھگتے. یہ پرنسپل پوزیشن ہے اب آپ کی. چلیں وہ تو خیر ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس کو بات کریں گے. شہلا صاحبہ ذرا آپ بتا دیں، آپ مسلسل مسکرا رہی تھی، کہہ لگا رہی تھی، اس کی کیا وجہ تھی؟ پہلے ذرا میں آپ سے وہ جاننا چاہتا ہوں، پھر آپ سے پولیٹیکل سوال کی طرف آتے ہیں. میں یہ دیکھ رہی تھی کہ حکومتی ترجمان کتنے حواس باختہ ہیں کہ میں کردار ڈسکس کر رہی تھی پولیٹیکل پارٹیز کا کہ ہمارے زمانے میں جب انٹرنیشنلی سب کچھ ایسا ہو رہا تھا تو وہ ان کا کیا کردار تھا. آج پیٹرول کی پرائس جو ہے وہ کتنی نیچے آ چکی ہے اور مسلسل ہر 15 دن کے بعد قیمتیں بڑھتی ہیں اور مہنگائی بڑھ رہی ہے اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور گیس نہیں آ رہی اور MQM منہ میں ایلفی ڈال کے بیٹھ گئی ہے کیونکہ گوند میں پھر بھی چانس ہوتا ہے کہ کسی وقت کچا پڑ جائے تو یا ایپوکسی ڈال لی ہے. اور اسی طرح اگر پولیٹیکل پارٹیز نے یہ جواب دینا ہے کہ جی ہمیں سینٹ مل گیا تھا اس لیے جو ہماری پکی سیٹیں ہیں وہ ہم نے اپنی ناراضگی ختم کر دی تو یہ تو پھر وہاں کے عوام کے لیے پھر بات ہے. تو مائی ڈیئر صداقت عباسی، میں آپ کے نہیں ڈسکس کر رہی آپ کے کردار کو کیونکہ وہ تو ہے نہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی ہے ہی نہیں کردار، یہ سیاسی اخلاقی کچھ بھی نہیں ہے. میں کردار ان کا ڈسکس کر رہی ہوں جن کو اٹھا بٹھا کے ہماری حکومت کو کمزور کیا جاتا تھا، آج انہیں ایک پرماننٹ بیساکھی کا جو ہے کردار عطا کر دیا گیا ہے. عوام کے ساتھ کچھ بھی ہو وہ نہیں بولنے والے. اور یہ نجیب ہارون اور یہ سب جو اب بولے تھے کہ کراچی کا برا حال ہے تو پھر یہ ہوا کہ جو آن گوئنگ اسکیمز تھی وفاق کی جو چل رہی تھی صوبے میں جو ہر گورنمنٹ میں چلتی ہیں، انہوں نے وہ بند کر کے 15 کروڑ کر کے 3 سال میں 44 کروڑ کے قریب اپنے لوگوں کو دیا. اس کا بھی جو ہے وہ حشر ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ کس کس حلقے میں کیا ہوا. تو میں تھوڑی سی جو بات کر رہی ہوں اس کو سمجھیں کہ میں آپ کے کردار کو نہیں کہہ رہی. آپ کا کردار جو ہے وہ آج نظر آ رہا ہے کہ یا جہانگیر ترین جلدی آ، جہاز اڑا، سینٹ کے ممبر بھاگ نہ جائیں، ان کو پکڑ کے لا، وہ مجھے سمجھ آ رہا ہے. تو یہ ہمیں مسئلہ نہیں ہے. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اتنی مضبوط بیساکھیوں کے باوجود آپ نے پھر بھی دیکھ لیا کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ خورشید شاہ والے کیس میں وہ کیسے ثابت قدم رہے اور آپ کے ہاں علیم صاحب کو کیا کیا جا رہا ہے. دوسری بات جو ہے جو مجھے یہ کہنی ہے وہ مجھے یہ کہنی ہے کہ جب تحریکیں چلتی ہیں تو جو تحریک چلا رہے ہیں انہوں نے صرف ایک مرحلہ نہیں دیا کہ جلسے ہیں، صرف جلسے ہیں، جلسے بھی ہیں، پھر اس کے بعد بڑے لیول کے بعد ڈیفرنٹ جلسے ہیں، پھر علامتی دھرنے ہیں، لیکن وہ وزیراعظم جو بات کر رہے ہیں شیلا رضا صاحبہ کہ انہوں نے بہت جلسے کر لیے، پورا زور لگا لیا، عوام ان کے ساتھ نہیں آئے، تو ظاہر ہے جو آپ نے ایک دوبارہ سے ایک سیکنڈ راؤنڈ اناؤنس کیا ہے جس میں آپ کے ریلیز بھی ہیں، جلسے بھی ہیں، وہ شاید اسی لیے کیا نا آپ نے کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ عوام ابھی تک موبلائز نہیں ہوئے
اس موومنٹ کے اندر کہ دوبارہ آپ کو جلسے کرنے پڑ رہے ہیں؟ اب تو لانگ مارچ کا ٹائم تھا، جنوری میں لانگ مارچ ہونا تھا. عوام موبلائز نہیں ہوئے تو انہوں نے ہر جلسے میں رکاوٹ کیوں ڈالی؟ چاہے ملتان کا ہو، چاہے گجرانوالہ کا ہو، چاہے ریڈ زون تک میں آپ کو آنے دیا چلے. پی ٹی آئی کہ جو ہے جماعت اسلامی کا جلسہ ہو سکتا تھا، ہمارا نہیں. ملتان میں ان کی ریلی نکل سکتی تھی، ہماری نہیں. تو جو لوگ انہیں نظر نہیں آئے تو پھر یہ مطمئن رہے نا، یہ ہمارا طریقہ ہے، ہماری تحریک ہے، ہم اسے جس طرح چاہیں چلائیں. لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا کیا کام ہے؟ اگر ہم ختم ہو گئے، ہم سب کچھ ہو گئے، تو اب تو کہیں ڈیلیور کر دو، ورنہ اس پہ مہر لگتی جا رہی ہے کہ جب چینی کی، جب جو بجلی کی اور گیس کی قیمتیں بڑھ جائیں، جب عام آدمی کو ہر چیز مہنگی ملے، تو سمجھ لو کہ وزیر اعظم کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں. اچھا صداقت علی باشی صاحب، ٹھیک ہے، وہ اب چور چور کا شور پھر مچنا شروع ہو گیا اس طرف سے بھی، جنہیں آپ کہا کرتے تھے. بہرحال ہاں یہ تو ہے، چلے آپ نے انہی کا جملہ دہرا دیا، لیکن ظاہر دہرایا تو انہی کے لیے آپ نے. آج حکومت ان کی ہے. اب جہانگیر ترین صاحب کا بڑا ذکر ہو رہا ہے. آج کیوں یاد ستانے لگی ہے تحریک انصاف کو اچانک سے جہانگیر ترین صاحب؟ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں ریلیونٹ بات، خطرہ نظر آ رہا ہے سینٹ کے اندر. بات دو ہیں، ایک حکومت کی کامیابی یا ناکامی اور ایک اپوزیشن کا کردار. ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن ہمیشہ، ہم بھی اپوزیشن میں تھے، ہم نے بھی تحریک چلائی، لیکن ہم بی چوک میں کھڑے ہو کے تحریک چلائی. یہ نہیں کہ ملک سے باہر بھاگ جاؤ، عدالتوں سے عدالتیں آپ کو بلا رہی ہوں، اپنے کیسز ہوں اور آپ ادھر تو آئیں نا، اور آپ کو عوام کا درد ایک دم سے اٹھے لیکن وہ ملک کے باہر جا کے اٹھے. نمبر دو یہ کہ جب ہم نے تحریکیں چلائیں، ہم نے کرپشن کے خلاف تحریک چلائی، اس لیے لوگ نکلے. پورے پاکستان کو پتہ ہے وہ تو کہ پیپلز کرپشن پارٹی کے خلاف نہیں تھی، وہ انتخابی دھاندلی کے خلاف تھی. جب پہلے ہمارے جو تھے وہ دھاندلی، دوبارہ ہم نے جب سارے ایجیٹیشن کی، وہ ہماری ان کے پیناما پہ تھی. سارے پوری دنیا کو یاد ہے، پورے پاکستان کو یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون کرپٹ کہتی تھی. ان کے $60 ملین زرداری صاحب کے، اللہ خوش رکھے نون لیگ کو، انہوں نے ہائی لائٹ کیے. ان کے سر محل پہ سارے پاکستان کو مسلم لیگ نون نے بتایا کہ زرداری صاحب جو ہے نا وہ ماشاءاللہ بہت کرپٹ ہیں. اس کے بعد انہوں نے ہم قوم سے وعدہ کیا کہ یہ جناب جب اگر حکومت ملی تو ان کا پیٹ پھاڑ کے سارے پیسے بعد نکال کے دیں گے. یہ ریکارڈ پہ موجود ہے. پھر جب پیناما کا کیس آیا، پیپلز پارٹی نے، بلاول صاحب نے پوری طرح سپورٹ کیا. پیناما کا جب فیصلہ آیا تو انہوں نے کہا ویل ڈن. انہوں نے کہا یہ پورا ٹبر چور ہے. زرداری صاحب نے کہا میاں صاحب اگر آپ، یعنی معاشی درندہ انہوں نے کہا، اگر اب آپ کو ہم معاف کریں تو اللہ بھی ہمیں، سنیں نا میں اس پہ آ رہا ہوں، اللہ بھی ہمیں معاف نہ کرے. یہ میں بات کر رہا ہوں 2018 کی. آج اگر یہ شیر و شکر ہو کے ایک سٹیج پہ کھڑے ہیں، انہوں نے زرداری صاحب کا سر محل بھی معاف کر دیا، بڑے دل کے لوگ ہیں، $60 ملین بھی معاف کر دیا، اور انہوں نے وہ پناما بھی معاف کر دیا. تو قوم کو سمجھ لگ گئی کہ یہ صرف اپنی چوری بچانے کے لیے. انہوں نے مشرف سے ایک این آر او لیا، نون نے دوسرا لیا، پیپلز پارٹی نے. آخری میری بات ختم ہونے دی. یہ دونوں مل کے اب عمران خان سے این آر او لینے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ این آر او کی کوشش عمران خان نے، عمران خان کی کیبنٹ نے اور پاکستان کی عوام نے ریجیکٹ کر دیا. تو اب کہہ رہے ہیں، اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نیب ایسا ہی رہے گا، ہم کسی ترمیم میں ساتھ نہیں دیں گے. بھگتے اب پی ٹی آئی بھی، ہم نے بھگت لیا. نیب سب سے پہلے، اگر نیب برا ہے نا تو پیپلز پارٹی اور نون قوم سے معافی مانگے. ان کے دور میں نیب رہا اور یہی قانون رہا، اور یہ انہوں نے کوئی قانون ترمیم نہیں کیا، انہوں نے اپنے لیے ترمیمیں کی، انہوں نے اپنے لیے ترمیمیں کی. نمبر دو، آج ان کو نیب کا چیئرمین اس لیے برا لگ رہا ہے، یہ لگایا کہ نون اور پیپلز پارٹی نے تھا کہ آج وہ ان کو بے نقاب کر گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں قوم کو سمجھ آ رہی ہیں کہ یہ جو یو ٹرن لے رہے ہیں کرپشن پہ، یہ آپ یہ جو مرضی بات کریں، عوام ان کو رد کر چکی ہے. ہماری مشکلات، ہماری مہنگائی، ہماری گورننس کے ایشوز کے باوجود قوم عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے. یہ ان کے سارے جلسے ملا کے عمران خان ایک دن میں اتنا بڑا جلسہ کر سکتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب کریڈیبلٹی. اب تو ہم دیکھنے جا رہے ہیں 5 فروری کو کشمیر کے معاملے پہ ایک جلسہ مظفر آباد میں پی ڈی ایم کا ہونے جا رہا ہے. وہ تو پنڈی میں ہونا تھا، عمران خان صاحب کرنے جا رہے ہیں. بھائی وہ تو پنڈی میں ہونا تھا. ایک بات عرض کروں گا، پنڈی میں چائے پانی ہمیں پلانی تھی. جہانگیر ترین صاحب کا بتا دیں کوئی کیا مسئلہ ہے؟ آج بڑا ذکر ہوا آپ کی پارلیمانی پارٹی کے، بڑا مس کیا جا رہا تھا. ہمارے بھائی کو آپ بتایا کریں کوئی بات نہیں ہوئی کہ مائک لگی ہوئی ہے
اور آواز آپ کی مائک سے جا رہی ہے کہ اتنا اونچا بولتے ہیں میرے کان میں درد شروع ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب میں نے ساری یہ میرا خیال ہے براہ راست آواز پہنچاتے ہیں بغیر مائک کے. آج کل ہوتے تو آن لائن کلاسز کی وجہ سے شاید زیادہ اونچا نہ بولنا. نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اندر سچ ہو تو آواز میں بھی طاقت آ جاتی ہے. تو ترین صاحب والا کوئی ذکر نہیں ہوا آج. ترین صاحب کے بارے میں کوئی راجہ ریاض صاحب نے کیا کہا کہ انہیں بنائے دیکھیں وہ ڈسکشن آئی ہے, لیکن ترین صاحب پہ ہم ان کی طرح نہیں ہیں. ایک چینی کے کمیشن پہ ان کا نام آیا, انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا اور پارٹی نے بھی ان سے ڈسٹنس کر لیا. اب وہ کلیئر ہو کے آئیں گے تو وہ نکلیں گے. ہم یہ تو نہیں کہ آج آپ کو اسی کا قبضے والے کو پکڑیں اور مریم صاحب وہاں پہنچ جائیں یہ قبضہ گروپ ہمارا شیر ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. ٹھیک ہے, غلط ہے تو غلط ہے بس. ٹھیک ہے. اچھا یہ احتساب کی بات ہوئی تھی تو میں کوئکلی ذرا مینشن کر دوں. ایک آج خورشید شاہ صاحب کے خلاف جو آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس ہے ناظرین, یہ 1 ارب اور 22 کروڑ روپے کے آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس ان کے خلاف تھا نیب کی طرف سے, اور اس میں ان پہ الزام یہ تھا کہ انہوں نے فرنٹ مینوں اور بینامی دارز کے ذریعے آمدن سے زائد اثاثے بنائے ہیں, اور 2 سال سے اس کیس میں انکوائری اور تفتیش چل رہی تھی. اور آج یہ ہوا, پہلے اس میں آیا تھا عبوری ریفرنس, بعد میں جب ضمنی ریفرنس آیا اور اس میں اب یہ ہوا کہ 14 جو فرنٹ مین بتائے گئے تھے خورشید شاہ کے کہ ان لوگوں کے ذریعے خورشید شاہ نے اثاثے بنائے ہیں, فرنٹ مین تھے, بینامی دار تھے, ان 14 میں سے 13 کو آج نیب نے کلین چٹ دے دی ہے. عدالت کے اندر رپورٹ جمع کروا دی گئی ہے کہ ان کے پاس سے کچھ بھی نہیں نکلا, اور ایک بندہ جو 14واں رہ گیا ہے اس کے والے سے بھی ایک ٹرانزیکشن ہے, ایک پلاٹ کی خرید و فروخت کا معاملہ ہے, وہ بھی جو وکیل ہیں بتا رہے ہیں کہ کوئی اتنا زیادہ بڑا معاملہ نہیں ہے. یعنی 14 میں سے 13 وہ لوگ جنہیں خورشید شاہ کا فرنٹ مین یا بینامی دار کہا گیا وہ آج بری ہو گئے ہیں. اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں لگتا ہے کہ خورشید شاہ صاحب کے خلاف جو آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس تھا اس کا حال بھی وہی ہونے جا رہا ہے جو اس سے پہلے اپوزیشن کے کئی رہنماؤں کے خلاف جو بڑے بڑے دعوے کیے گئے کرپشن کے والے سے, ان کا بھی لگتا ہے یہی حال ہونے جا رہا ہے. ایک کوئک بریک لیں گے پروگرام میں, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے براڈ شیٹ کے والے سے, چونکہ مریم نواز صاحبہ نے آج جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ اس کمیشن سے الگ ہو جائیں, لیکن خان صاحب نے ایک تو نہ صرف وہ ڈٹ کے ہیں ان پہ بلکہ ساتھ ساتھ انہیں ایک اور ذمہ داری بھی دے دی ہے کہ حدیبیہ کو بھی ذرا انویسٹیگیٹ کریں اور ساتھ ہی ساتھ سر محل کے معاملے کو بھی انویسٹیگیٹ کریں. کیوں نہیں مان رہی یہ پارٹیز؟ باتوں کی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی گا. ویلکم بیک ٹو شو. ناظرین, مسلم لیگ نون نے براڈ شیٹ کے حوالے سے بننے والے انکوائری کمیشن کو مکمل مسترد کر دیا ہے, اور اس کی وجہ آج مریم نواز صاحبہ نے بیان کی, ذرا سن لیں. جسٹس عظمت سعید صاحب جو ہیں ان کو کون نہیں جانتا, ایک منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازش تھی, اس میں وہ بہت بڑا اس کا حصہ تھے, اس کے کرتا دھرتا تھے. کتنی انہوں نے نیک نامی کمائی تھی جب وہ سپریم کورٹ کے سٹنگ جج تھے, اور انہوں نے جس طرح سے ذاتی طور پہ اثر انداز ہو کر انہوں نے جے آئی ٹی بنوائی, انہوں نے واٹس ایپ کالز کی. بدنام زمانہ جے آئی ٹی کو آج تک واٹس ایپ زدہ جے آئی ٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, اس کے بانیوں میں ان کا نام شامل تھا. اور ان کا غصہ بالکل سمجھ میں آتا ہے کہ اسی کمیشن نے, اسی 5 رکنی بینچ نے بعد میں میاں نواز شریف کو نااہل کر دیا تھا. بہرحال یہ تو پریجوڈس اپنی جگہ پر, لیکن انہوں نے مشورہ دیا کہ عظمت سعید شیخ صاحب جو ہیں وہ اس انکوائری کمیشن سے الگ ہو جائیں. تو چودھری صاحب, یہ صرف براڈ شیٹ کی وجہ سے غصہ ہے یا پھر یہ ساتھ جو حدیبیہ پیپر مل کیس اور سر محل والا معاملہ بھی ڈال دیا انہوں نے انکوائری کمیشن کی ذمہ داری میں, اس وجہ سے زیادہ آج اینگر بڑھ گیا ہے؟ میں 1-2 چیزیں جو صداقت صاحب نے کی ہیں میں ون لائنر اس پہ آپ کو بتا دوں. یقیناً پی ڈی ایم کی تحریک میں اور جو تحریک پاکستان تحریک انصاف نے چلائی تھی 2014 سے, اس میں بڑا فرق ہے. ہماری تحریک کے پیچھے جو ہے پاکستان کی عوام ہے, ان کے مسائل ہیں, ان کے مصائب ہیں, وہ ان سے ستائے ہوئے ہیں. ان کی تحریک کھڑی تھی امپائر کی انگلی کے سہارے, کبھی وہ انگلی آتی تھی, کبھی وہ آ رہی ہے, انگلی اٹھ رہی ہے, امپائر انگلی وہ کرے گا, پتہ نہیں آؤٹ ہو جائے گا, وکٹیں گر جائیں گی, اٹھا کے لے جائیں, پتہ نہیں کیا کیا باتیں ساری, آپ ان کی زبانی پوچھیں تو آپ کو بتائیں گے. تو یہ امپائر والی تحریک نہیں ہے, یہ ایک عوامی تحریک ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں جی کہ این آر او نہیں دیں گے. ان سے پوچھیں این آر او آپ سے مانگا کس نے ہے, اور آپ کے پاس کیا پوزیشن اور حیثیت ہے این آر او دینے کی؟ کیسے سارے عدالتوں میں ہیں, ہر بندہ
عدالت میں اپنے مقدمات لڑ رہا ہے. خان صاحب نہیں دے سکتے NRO؟ نہیں, اس پوزیشن میں نہیں ہے نا خان صاحب. ایک ہفتہ پہلے آپ لوگ کیوں کہہ رہے تھے کہ چودھریوں کو دے دیا NRO؟ نہیں, وہ اس میں آتا ہوں. NRO کس طرح دے رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا. 20 سال پرانا NRO جو دے رہے ہیں وہ بھی سن لیں نا. NRO دے رہے ہیں, دوائی چور ہیں ان کے ایک دوست, جس کا دفاع یہ اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے ان کی کرپشن میں حصہ لیا ہو. ایک بات ہے, دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ بھائی دے اس طرح سکتے ہیں کہ ان کے منسٹر نے چوری کی ہوئی ہے, اس کے خلاف مقدمہ درج نہیں کرا رہے تو NRO نہیں دیا. یہ ہوتا ہے NRO دینا. پتہ ہے کہ اس نے چوری کی ہے, اسے وزارت سے ہٹا دیا ہے, اس کے خلاف مقدمہ درج نہیں کرایا. یہ ہوتا ہے NRO دینا. دوسری بات سنیں, BRT کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں. جو چور ہے جس نے پشاور BRT بنائی ہے, اس چور نے اسٹے لیا ہوا ہے سپریم کورٹ سے کہ میرے خلاف تحقیقات نہیں کرنی, اس کا خان صاحب ایکشن نہیں لے رہے. یہ ہوتا ہے NRO دینا. اب آپ کو سمجھ آئی؟ تو یہ جو چینی چور ہیں وہ سارے اپنے بغل میں بٹھائے ہوئے ہیں. دوسرا جو ہے آٹا چور اپنے دوسری بغل میں بٹھائے ہوئے ہیں, کاروائی نہیں کر رہے. یہ ہوتا ہے NRO دینا. جو مقدمات عدالتوں میں ہیں, جیسے ہائی کورٹ سن رہی ہے, سپریم کورٹ سن رہی ہے, احتساب عدالتیں سن رہی ہیں, ان کے ججوں کو خان صاحب فون کر کے نہیں NRO دے سکتے کہ فلاں کو چھوڑ دو, فلاں کا نہ چھوڑ دو. یہ وضاحت ضروری تھی. دوسری بات جو آپ نے کی تھی, ایک لفظ استعمال کیا انہوں نے کہ مریم بی بی جو ہے وہ قبضہ گروپ ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کے گھر پہنچ گئے, کہا گئی ہمارے شیر ہیں. یہ جو سیف کھوکھر صاحب ہیں, افضل کھوکھر صاحب میرے کولیگ بھی ہیں, اچھا دوست بھی ہیں, ان کے خلاف ایک 100 موٹر ایکشن ہوا تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب نے لیا تھا. بالکل. اور یہ کہا گیا جناب کہ انہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے. اس کے بعد اس علاقے میں جتنی مساجد ہیں, یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا, اعلانات کرائے گئے کہ جس کے پاس کھوکھر برادران کے خلاف ثبوت ہیں, شکایات ہیں, وہ لے کے آئیں. وہاں پہ کیمپ لگائے گئے. ان سب کچھ ہونے کے باوجود, سپریم کورٹ کے ٹرائل ہونے کے باوجود, اس میں سے کچھ نہیں نکلا. ٹھیک ہے, اگر قبضہ تھا تو اس وقت چیف جسٹس صاحب براہ راست اس کیس کو خود سن رہے تھے. آخری بات یہ ہے کہ ابھی یہ عدالت کا سٹے ہے. ابھی بھی ہائی کورٹ نے کہا کہ جب سٹے موجود ہے تو انتظامیہ نے کیسے ان کے گھر کو گرایا, اور انتظامیہ کو کہا کہ آپ جہاں سے آپ باہر نکلیں آپ اس کو عدالت میں لے کے جائیں نا. کیا اس بات کا فیصلہ کہ کسی نے قبضہ کیا ہے یا نہیں کیا, 1 منٹ, وہ وزیر اعلیٰ نے دفتر بیٹھ کے کرنا ہے. براڈ شیٹ پہ ذرا جائیں. اس لیے اگر عدالتیں موجود ہیں اور آپ کہتے ہیں تو عدالتی طریقے سے چلیں, اور عدالتی طریقوں سے وہ اس سے پہلے قبضہ گروپ ثابت نہیں ہوئے. وہ عظمت سعید شیخ صاحب دوسری بات عدالتی طریقے سے ہی چلے تھے نا, آج ان پہ کیوں؟ میں اس میں بھی آتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بینچ کے ممبر پہ, کسی آنریبل جج پہ, چاہے وہ ہائی کورٹ کے ہوں, سپریم کورٹ کے ہوں, اگر کوئی اعتراض اٹھاتے ہیں, اور یہ کوئی غیر معمولی نہیں ہے, کئی لوگوں کے کیسز چل رہے ہوتے ہیں ہائی کورٹ, سپریم کورٹ میں, سول جج کی عدالت میں, وہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں بینچ سے الگ ہو جاتے ہیں, وجہ کی وجہ سے میں ٹرسٹ نہیں کرتا, تو کیس ٹرانسفر ہو جاتا ہے. یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ انپریسیڈنٹڈ ہے؟ ایک عام بات ہے نا. اور اگر آپ کسی بینچ کے جج صاحب پہ یا جو بینچ کے ہیڈ ہیں ان پہ اگر آپ اعتراض اٹھاتے ہیں اور ویلڈ ریزنز کی وجہ سے اٹھاتے ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ انہیں الگ ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ بھی چاہتے ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. اس سے زیادہ کیا تحقیقات کریں گے جی؟ آپ نے 1970 سے شریف فیملی کی جناب تمام اثاثے بھی ملک کے اندر, ملک کے باہر, وہ ساری آپ نے تحقیقات کر لی. اب یہ جو ہے حدیبیہ پیپر ملز صاحب آپ کو ڈرا بھی رہے کہ یہ پاناما 2 ہوگا آپ کے لیے. ان لوگوں سے جو ڈر گیا وہ کیا, کوئی ان سے پاناما سے تو ڈرے ہوئے نا ابھی تک. پاناما بنا ہی نواز شریف کو نکالنے کے لیے تھا. میرا اس پہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے, کسی اور کے خلاف نہیں. اس کے پیچھے ایک سازش تھی کہ نواز شریف کو گھر بھیجنا, اور پتہ ہے بہت سارے جو لوگ صاحب علم ہیں انہیں پتہ ہے اس بات کا, اور جب اس میں سے کچھ نہیں نکلا تو اقامے پہ نواز شریف کو گھر بھیج دیا. بھائی گھر بھیجنا ہے آپ کو. وہ سازش کا ایسا پیپلز پارٹی کی اینڈ پہ جا کے بن گئی تھی. دوسری بات یہ زرداری صاحب اور جس نے کرپشن کی وہ زرداری صاحب نے کی, وہ ہماری جماعت کی کسی نے کی. ہم چاہتے ہیں خلاف تحقیقات ہو. بتائیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پاناما نواز شریف کے خلاف سازش تھی. ان کو یہ بتانا ہے کہ پاناما کی ڈسکلوجر ICIJ نے کی تھی. یہ انٹرنیشنل خط چوری ہوئے تھے. سن لینا ڈاکٹر صاحب, اس کا پوری دنیا کے جتنے لوگوں نے پیسہ چرایا تھا ان کے نام آئے تھے. اس کے بعد سن لینا ڈاکٹر صاحب, میں نے دنیا کے 2 آئس لینڈ کا وزیر اعظم استعفیٰ دے گیا تھا. میاں صاحب نے خود کہا تھا حضور یہ ہیں ذرائع. ٹھیک ہے, وہ ذرائع بعد میں قطعی خط ثابت ہوئے. وہ ذرائع تو یہ بھی آپ کو
कैलेबरी फ्रॉड साबित हुए। मैं कह रहा हूँ उस ज़राए पे निकाल देना, नवाज शरीफ को घर आपने भेजा कामे पे, ठीक है, आप वो चीज़ निकाल नहीं सके। शैला साहिबा, ये अब इस ब्रॉडशीट वाले मामले की जो तहकीकात हो रही है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, दायरा कार को बढ़ा दिया गया है। अब सरे महल जिसका बड़ा चर्चा सुनते थे, अब पाकिस्तानी अवाम के सामने वो केस सारा खुलेगा, दोबारा से तहकीकात होंगी कि ये मामला था क्या, और साथ साथ हुदैबिया को भी इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं। तो फिर तैयार है पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों में बड़ा सख्त किस्म का एक ट्रायल तो होना ही है, साथ मीडिया ट्रायल भी गवर्नमेंट ने करना है आपका सरे महल को लेकर। अच्छा देखिए, तैयारी आपको नजर आ जाती है खुर्शीद शाह के केस में, बड़ा कह रहे हैं एनआरओ एनआरओ। भाई जिनको बैसाखियां दी हुई हैं उन्हीं को ही तो एनआरओ मिले, हमें कहाँ मिले? हमारे तो खुर्शीद शाह साहब बताएं किस कानून के तहत बने, और अब केस यहाँ तक आ गया। तो हम तैयार हैं, आप हमें एनआरओ का ताना नहीं दें। जितनी दफा आप कहते हैं कि एनआरओ नहीं मिलेगा, आपके किसी बंदे को एनआरओ मिल रहा होता है। तो एक तो ये बात है, हम कितने तैयार हैं। फिर इन्होंने ताना दिया कि इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ थे, तो हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते, हम ये नहीं करते कि अपनी हुकूमत को कायम रखने के लिए अपने इत्तेहादियों को सेनेट की सीट दे दें, ये कर दें, 44 और 45 करोड़ रुपए दे दें एनुअल डेवलपमेंट के नाम पे, जिसके आप इंतहाई खिलाफ थे। आप लोग भी इत्तेहादियों को अकोमोडेट करते रहे, नून लीग ने भी किया, पीपल्स पार्टी ने भी किया, इसमें क्या बुरा है? हमने नहीं, एक बात ये कहते थे कि ये एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम थ्रू मेंबर्स असेंबली के खिलाफ है कि उनके थ्रू हो। हम भी इसके खिलाफ थे, हमने नहीं किया, हमने ये सिस्टम बंद कर दिया है। इन्होंने फिर वही किया, क्योंकि ये तो काम ही यही करते, क्योंकि बैसाखियों को अपने साथ चिपकाए रखना है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम अगर ये बात थी कि हमारा ये कहते थे कि पेट फाड़ेंगे, तो जनाब ये जो एनआरओ थे इसमें 8000 से ज्यादा केस थे, लेकिन सिर्फ जरदारी साहब ने 11.5 साल जेल काटी, कुछ नहीं निकला। अब खुर्शीद शाह साहब ने इतना वक्त काटा, कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन ये जिसे आपकी गवर्नमेंट ये जिस पनामा को तारिक फजल चौधरी साहब साजिश कह रहे हैं, उस साजिश के ऐसा एंड पे जाके फिर पीपल्स पार्टी बन गई थी। आपने भी जाके पनामा केस के अंदर सपोर्ट किया था, जाके वहां पे लॉयर्स को जो पीटीआई के थे। अदालत में सिर्फ देखने गई थी एज ऑब्जर्वर, ये मैं आपको बता रही हूँ। सपोर्ट में गई थी, रिकॉर्ड पे मौजूद है चीजें। इजहार यकजहती के लिए गए थे उनके साथ, सपोर्ट के लिए, यकजहती के लिए। देखिए पीटीआई की तो सारे दिए हुए पेपर्स पकौड़ों के कागज साबित हुए थे। कोर्ट का खुद नोटिस था जिसपे कोर्ट ने ये किया है काम। और फिर असल बात जो है वो ये है कि हम एक दूसरे के मुखालिफ हैं, लेकिन जिन बातों पे हम थे वो दोनों के मुकदमे कोर्ट में हैं। और हमने जो जलसे किए हैं उसमें हमने ये कहा था कि हमारा एजेंडा जो है पीडीएम का 26 नुकात पे है, उसमें 10वां नुकात ये है कि इंतकामी कार्रवाइयां बंद की जाएं। तो ये इंतकामी कार्रवाई नहीं तो क्या है कि आपके पास कोई सबूत नहीं था। खुर्शीद शाह इतने दिन से बंद है, आपके पास कोई सबूत नहीं था। आप जिसे इंतकामी कार्रवाई कह रही है उसी को तो हुकूमत कह रही है कि इंतकामी कार्रवाई बंद करने को ही हुकूमत कह रही है कि एनआरओ मांग रही है केसेस बंद किए जाए। वो इंटरप्रिटेशन अपनी अपनी है, वही तो गवर्नमेंट उसे कह रही है। हम कह रहे नहीं बंद करें, हम कह रहे नहीं बंद करें इंतकामी कार्रवाई, हम कह रहे नहीं बंद करें। इंतकामी कार्रवाई रुकनी चाहिए, गवर्नमेंट उसे इंटरप्रेट करती है कि भाई इंतकामी कार्रवाई को ये कह रहे हैं भाई हमारे केस बंद करें। एक मिनट, हम नहीं कह रहे बंद करें, हम नहीं कह रहे बंद करें। मैं एक दफा नहीं बहुत दफा कह चुकी हूँ कि आइए हम सबको गिरफ्तार कर लें, लेकिन अल्लाह के वास्ते अवाम को कुछ डिलीवर कर दें। ये जो हर हफ्ते की कैबिनेट मीटिंग होती है और फिर कहते हैं सबसे ज्यादा कैबिनेट मीटिंग की, उसमें पता है आपको क्या होता है? आओ भाई सब बैठो, क्या क्या किया तुमने ऑपोजिशन के खिलाफ? अच्छी बात है, ये हुआ। तारीफ करें, कैबिनेट की मीटिंग हर हफ्ते हो रही है। कहते हैं कि फिर हम कैसे टैकल करेंगे, वो कहते हैं चाय पियो, कहना सब कुछ पुरानों ने किया, सब कुछ पुरानों ने किया, सब कुछ पुरानों ने किया। ऐसे करके कैबिनेट मीटिंग खत्म हो जाती है, पार्टी के इजलास खत्म हो जाते हैं। देख ले वही रोना इनका अभी तक। हम ये कह रहे हैं सब पे मुकदमे करो, सब पे करो, लेकिन उसकी बुनियाद पे अवाम को तो कुछ दे दो ना। कब तक पुरानों पे डालते रहोगे? ठीक है, अच्छा जाते जाते ठीक है, सारी बेसाखियां चिपकी हैं, ठीक है, वहां उठे हुए आपके, देख कुछ अवाम को। ठीक है, सदाकत अली बासी साहब, आप इन्हें तो ताना देते हैं कि ये इनके स्टेक्स डिफरेंट हैं, ये आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं, लड़ रहे हैं और बिल्कुल एक गैर फितरी इत्तेहाद है। आपके तो पीटीआई के अंदर हम देख रहे हैं इत्तेहादियों से लड़ाई अलग जगह, ये पीटीआई के अंदर वजीर आपस में लड़ रहे हैं। तो ये भी एक गैर फितरी तौर पे जुड़े हुए सारे आपस में आके। जो आज ज़रा वो दिखा दें ज़रा
شبلی فراز صاحب کی اور شہباز گل صاحب کی آپس میں جو نوک جھوک ہوئی، ذرا سنائیں جی۔ کیا ہو گیا یار آپ لوگ، کیا ہو گیا؟ مت کرو، کیا ہو گیا یار آپ لوگ، کیا ہو گیا؟ وہ معاملہ یہ تھا کہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد شہباز گل صاحب، کچھ رپورٹرز کھڑے تھے، ان سے کوئی سوال کرنا چاہ رہے تھے، شہباز گل صاحب سے ان سے کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے، وہ جواب دینے لگے تو اتنی دیر میں شبلی فراز صاحب آ گئے، انہوں نے کہا وزیر اطلاعات نہیں ہوں، آپ کیوں بات کر رہے ہیں، آپ میڈیا سے بات نہیں کر سکتے، میں کروں گا۔ میری باری تو بعد میں پھر شہباز گل صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ کر لیں، میں چلا جاتا ہوں یہاں سے۔ تو یہ آپس میں لڑائیاں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑ رہے ہیں یار، یہ کیا چیز ہے؟ نان ایشوز پہ لڑ رہے ہیں، ایشوز پہ لڑے تو وہ زیادہ اچھی بات ہے۔ آج آپ کو وزراء کی پریس کانفرنس کے آپس میں معاملات ہیں، کل کے دور میں وزراء کے کمشنوں کے معاملات ہوتے تھے، تو آج تو اچھی بات ہے کہ لوگ کسی ایشو پہ لڑیں۔ رہی بات انہوں نے کمشنوں کے معاملات آج بھی ہیں، کمشنوں کے معاملات آج بھی ہیں، وہ کمشنر بھائی صاحب کو مل نہیں رہا، انہیں تکلیف صرف یہ ہے کہ مجھے کیوں نہیں مل رہا۔ یار دوائیوں والے نے نہیں کمیشن لیا، آپ کیوں اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ ان کی جو دو بی آر ٹی والے نے نہیں کمیشن لیا، ایک تو یہ جو آپ دوسرے وزراء جن کی بجلی مہنگی ہو رہی ہے، بہت مہنگی ہو رہی ہے، کریں انہوں نے یہ کہا، انہوں نے، میں نے یہ کہا کہ جی آپ دونوں سے صداقت عباسی بہتر ہے، کرپشن کو ایکسپوز کرتے کرتے اگر ایک دوسرے کی کرپشن کو ڈیفینڈ کرنا شروع ہو گئے، یہ فرق ہے۔ جہاں تک انہوں نے کہا کہ جی پاناما جو ہے، پاناما کے فیصلے کے بعد سب سے بڑی سازش پیپلز پارٹی نے اس کو ویلکم کیا، اور میں ایک اور بات بلاول صاحب نے اس فیصلے کو تعریف کیا۔ ایک جملہ میں آج جو براڈ شیٹ ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے نواز شریف نہیں، آج جو براڈ شیٹ کیا ہے؟ پاناما جی میرے بات سن لیں، پاناما میں تھوڑا سا امپروو کر دیتا ہوں اپنی سٹیٹمنٹ کو کہ وہ نواز شریف کے خلاف نہیں، وہ پاکستان کے خلاف سازش تھی۔ اس وقت پاکستان کیا تھا، آج پاکستان کیا ہے۔ یہ صاحب بصیرت لوگ ہیں، انہیں پتہ ہے ملک کہاں پہنچ گیا ہے، اس ملک کو یہاں پہنچانا تھا، اس لیے پاناما کرایا۔ میں ان کے احترام میں ان کو انٹرپٹ نہیں کرتا، موقع نہیں دے رہا۔ مسئلہ کیا ہے؟ براڈ شیٹ کیا کہتا ہے؟ براڈ شیٹ کو ہائر کیا گیا ان کے اثاثے پکڑنے کے، اس نے پکڑ لیے اثاثے۔ کون سا پکڑا؟ $100 ملین پکڑا میاں نواز شریف صاحب کا۔ یار آج جس کو ڈاکٹر سن لینا، میں اگر بات کر لوں آپ، سر یہ اثاثے پکڑنے کی بات نہیں ہے، یہ تو معاملہ سمپل ہے کہ نقصان آپ نے یہ تہیہ کر لیا کہ مجھے بات نہیں کرنی، پھر مرضی ہے، مجھے میرا موقف سنیں، پھر عوام کو فیصلہ کرنا، عوام کو بتانا یہ کہ $100 ملین براڈ شیٹ نے پکڑا۔ براڈ شیٹ کے پکڑنے کے بعد ان کو $80 ملین حکومت کو ملنا تھا اور $20 ملین ان کو $2 کروڑ ان کو ملنا تھا۔ جو بالکل جب نیب اور وہ ان کا جھگڑا ہو گیا، نیب کو انہوں نے این آر او لے لیا، بات کرنے دینا مجھے، این آر او لے لیا، مشرف صاحب سے این آر او لے لیا، جان ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا۔ این آر او کے بعد نیب پیچھے ہٹ گیا۔ یہ برطانیہ کی کورٹ میں معاملہ طے ہوا کہ انہوں نے $100 ملین پکڑ لیا تھا، حکومت نے چھوڑ دیا۔ آج پاکستان نے $20 ملین ادھر بھی پے کیا اور $80 ملین میاں صاحب لے اڑے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے سچ بولنے کی یا پڑھ کے آنے کی۔ براڈ شیٹ میں 2000 میں جناب آپ کا معاہدہ ہوا، 2003 میں نیب نے معاہدہ ختم کیا، ٹھیک ہے جی۔ جیری جیمز نے آپ کو بلیک میل کر کے امریکہ میں 1.5 ملین اور اس میں معافی نامہ لے کے گئے، 1.5 ملین اس نے آپ سے الگ ریسیو کیا، وہ پیپلز پارٹی نے پے کیا، اس کے بعد کو جماعت کو پے کیا۔ آپ نے فاروق نائک صاحب نے دیا، سارا کیس ان کے دور میں ہارے۔ اب نہیں بولیں گے، بولنے دیں گے۔ سنیں نا، 28 ارب روپے آپ نے پے کیا اور جس چور نے پے کیا آپ نے، ایوارڈ آپ کے دور میں وہ تھا 2016 یار ایوارڈ سنیں، اچھا یو بی ایل میں راتوں رات پیسے کس نے ٹرانسفر کرائے؟ تحقیقات ہونی چاہیے۔ یو بی ایل میں راتوں رات پیسے کس نے ٹرانسفر کرائے؟ شبلی فراز صاحب کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس معاملے کے ساتھ، تعلق ہے۔ تو تعلق شبلی فراز صاحب کے کسی رشتہ دار نے جمع کرائے؟ کیسے جمع کرائے ہیں؟ براڈ شیٹ کا کیس نولی کے دور میں آ رہے، اس میں بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ تمام مہمانوں کا، آپ نے پروگرام میں قیمتی وقت دیا، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین آج کے شو میں اتنا ہی، اور مختصراً کہ اس معاملے کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے جس پر سب کو اعتماد ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔